Assalamu alaikum, Adnan bhai, and welcome Hassan as well. वालेकुम अस्सलाम। So आज का जो हमने निश्चित इसमें जो टाइम मुकर्रर किया है, इसमें अदनान भाई, हम चाहते हैं कि जो बुनियादी मुकदमात हैं क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक, उनके ऊपर कुछ बहस हो जाए, ख़ासतौर पर जो बड़ी निशानियां हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, इसके अलावा जो दज्जाल की निशानियां हैं जो कि अहादीस में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा अगर वक्त मिला तो थोड़ा सा यजूज मजूज के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप अगर समराइज कर दें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है दज्जाल के ऊपर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक फिर है, हम आगे से शुरू करते हैं। शुरू करते हैं जी। मैं बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने ये मौका दिया अपने ख्यालात को बयान करने का। और हसन साहब को भी जी वेलकम। मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा सेशन जो है वो हमारी कुछ तस्हीह का और बेहतरी का भी बायस बने ओपिनियंस की, और लोगों के लिए भी अगर ये फ़ायदेमंद है तो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की चूँकि हम सेशन में अपने आप को लिमिट कर रहे हैं दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम की दो बड़ी निशानियों के ऊपर, तो मैं सिर्फ हवाला देना चाहूँगा कुछ ज़रूरी चीज़ों का जो इन पर बात करने से पहले शायद लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये दो निशानियाँ बिलूम उन 10 निशानियों में से शुमार की जाती हैं जिनको अहादीस में, सही अहादीस में बड़ी मुस्तनद तरीके से जो बयान हम तक पहुँचा है उनका, उसमें उन 10 निशानियों में शामिल समझा जाता है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 कहकर बाकायदा शुमार करके बयान फरमाया है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता है बाज़ रिवायात के अंदर के एक निशानी एक जगह छूट जाती है, एक निशानी एक जगह आ जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये एग्रीमेंट है कि ये उन 10 निशानियों में से है। इन 10 निशानियों को 4 और बड़ी निशानियों के साथ मिला के मैं एक वीडियो इससे पहले बना चुका था कोई साल डेढ़ पहले, जिससे हमारी सारी इस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर फ़र्दन मुख्तलिफ निशानियों में, जिनमें से ये दो निशानियाँ अहम हैं, मैं इंडिपेंडेंट वीडियोस भी बना चुका हूँ। उनका भी लिंक मैं चाहूँगा कि हम शेयर कर लें लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहरहाल ये जो दो निशानियाँ हैं ये इस्लाम की उन 10 निशानियों में से बड़ी तरीन दो निशानियाँ हैं। यानी दो जो बड़ी तरीन निशानियाँ आमतौर पर शुमार की जाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, वो हैं जो हदीस जिब्रील में आई हैं, यानी जिसमें स्लेवरी का खात्मा और इमारतों की बुलंदी में मुकाबला शामिल था अरबों का। लेकिन आज हम उन पर बात नहीं करेंगे। आज हमें इन 10 निशानियों में से ये जो दो बिग टू शुमार की जाती हैं, और ये इसलिए शुमार की जाती हैं क्योंकि एक तो ये कि इनसे बड़ी जज्बाती वाबस्तगी सब सारे मुसलमानों को हासिल है, और दूसरा ये कि इनकी तफसीलात बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं हमें। बाकी निशानियों के ऊपर बहुत मुख्तसर कलाम किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साहब ने, लेकिन इन दो निशानियों पर बड़ी तफसीलात आपको मिल जाती हैं। आप कोई भी निशानियों पर लिखी गई मौजू पर किसी किताब को उठा लें, आप मुसलमानों की रवायत में मौजूद बहसों को उठा लें, तो इन पर बहुत तफसील मिल जाती है। इन दो निशानियों को समझने से पहले बिलउमूम मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि इंतहाई इख्तिसार के साथ कि निशानियों को देखने का तरीका क्या होना चाहिए। इससे पहले जो खामी मुझे नज़र आ रही थी मुसलमानों को कि निशानियों को देखने के तरीक़ेकार में, वहाँ से सारी इमारत को उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बातें बुनियाद में ना तस्लीम कर ली जाएँ तो आगे वाली बातों में फिर कोई कशिश महसूस नहीं होगी आपको। हमारा हम जानते हैं कि दीन का आगाज़ इस्लाम से नहीं हुआ, बल्कि इख्तिताम कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हुआ है। इससे पहले अम्बिया भी आते रहे, उनको हम मानते हैं कि वो अल्लाह ताला के अम्बिया थे, और उनकी कुतुब भी आती रहीं जिनको हम मानते हैं कि वो अल्लाह ताला की कुतुब थी, जिनमें नुमाया तरीन अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद है, जिसमें से अगर आप समझें कि हम एग्जैक्टली टेक्निकली एक्यूरेट अल्फाज इस्तेमाल करें तो तौरात और इंजील और बीच में ज़बूर को भी आप शुमार कर सकते हैं, अगरचे उसमें सिर्फ तरा नहीं है। तौरात और ज़बूर को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि निशानियाँ कैसे अल्लाह ताला उसके लिए क्या इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, वो जब पूरी होती हैं तो कैसे होती हैं, और उनको बाय एंड लार्ज कैसा एक अप्रोच से गुजारना चाहिए, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए।
وہ اپروچ بہت مختلف بنتی ہے اگر آپ بائبل کو ساتھ ملا لیں اس اپروچ سے، جس اپروچ سے ہمارے علماء نے عام طور پہ نشانیوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہی وہ بڑا فرق ہے میرا خیال ہے کہ جس کی بنیاد پہ جس کے باعث لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بڑے لٹرلسٹک قسم کے انٹرپریٹیشن کے اوپر یا تو بلیو کرتے ہیں، اور جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا لٹرلزم سے ہٹ کے سمبولک جاننے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، تو وہ عام طور پہ ان بڑے جو دیواریں ہوتی ہیں جو لٹرلزم کھڑا کر دیتا ہے آپ کے لیے، ان ساری دیواروں کو گرا نہیں پاتے. وہ چند چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمبولک ہم نے انٹرپریٹیشن اچیو کر لی ہے. ان چیزوں کو ہم مختلف کسی وقت پہ موضوع بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ میں جو اپنی انٹرپریٹیشن دینے جا رہا ہوں وہ انٹرپریٹیشن انفارمڈ ہے ساری ببلیکل انٹرپریٹیشن سے بھی. اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بائبل کو بھی ایک رہنما کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بائبل میں کیا کیا طریقہ کار اختیار کر چکے ہیں اس سے پہلے سمبولک طریقے سے یا نان سمبولک طریقے سے نشانیوں کو، پروفیسیز کو، پیش گوئیوں کو بتانے کے لیے. اس میں دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے، اگرچہ آپ کو عام طور پہ ہماری روایات کے اندر بھی یہ نزول ثانی وغیرہ کے الفاظ نہیں ملیں گے، نزول کے الفاظ ملیں گے. اس کی وجہ وہ بھی ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو اس میں ڈسٹنکشن میں قائم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہود کے ہاں چونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بتانی تھیں، اسی طریقے سے نصارہ کے ہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آنا تھا اور انہوں نے بہت سی چیزیں بتانی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹیو طریقے سے ان کے ادوار میں پیش آنے والی نشانیوں کو پیچھے والوں کو نہیں بتایا. میں شاید اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکوں، ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یہود کے ہاں چونکہ ابھی نبی رسول کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، تو ان کے ہاں مسیح کا آپ کو تذکرہ بہت ملے گا. اگرچہ یہ تذکرہ واضح الفاظ میں آپ کو پورے عہد نامہ قدیم میں نہیں ملے گا، ہر جگہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اشاروں کنایوں میں ہی بات ملے گی، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا یا ناظرین کے علم میں ہوگا کہ عہد نامہ قدیم جو ہے وہ بہت مماثلت رکھتا ہے قرآن پاک سے، اس اعتبار سے کہ جس طرح قرآن پاک میں کچھ پوئٹکش یا پوئٹری مائل صورتیں ہیں اور کچھ پروز مائل صورتیں ہیں، اسی طریقے سے عہد نامہ قدیم میں بھی ہیں. تو ان کے ہاں جو پروزش صورتیں ہیں جن میں بالکل نثر کے انداز میں بات کی گئی ہے، ان میں آپ کو مسیح کا تذکرہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ملے گا. لیکن جو پوئٹک صورتیں ہیں ان کے ہاں یا جو کتابیں ہیں ان کے ہاں آپ کو مسیح کے اوپر اشارات بہت سارے مل جائیں گے. لیکن اصل ان کے ہاں جو ذخیرہ ہے مسیح کے متعلق روایات کا، وہ سارا کا سارا آپ کو جس کو اورل تورا کہا جاتا ہے، یعنی ان کے ہاں جو حدیث کی نوعیت کی جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. وہ تلمود میں بھی ریکارڈڈ ہیں، وہ مشنا میں بھی ریکارڈڈ ہیں، وہ ان کے مختلف لیجنڈز کی ذخیرے ہیں ان میں بھی ریکارڈڈ ہیں، وہاں آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے. لیکن عہد نامہ قدیم میں اس کے آثار بڑے کم ملتے ہیں. لیکن ان کے ہاں صرف مسیح علیہ السلام کے آنے کی آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے. وہاں پہ یعنی میں اس لفظ کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کا، یعنی کہ اینٹی کرائسٹ کا تذکرہ اس طرح نہیں ملے گا آپ کو جس طرح فالس کرائسٹ کا تذکرہ ملے گا. یہ ڈسٹنکشن بڑی واضح ہے کیونکہ یہ آگے ہمارے ہاں بھی ملتی ہے اور خاص کر سے نصارہ کے ہاں بھی ملتی ہے، اس لیے یہود کے ہاں اس کی ڈسکشن ضروری ہے. کیونکہ وہ آپ کو اگر ان کے علماء سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی ہمارے ہاں اینٹی کرائسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں فالس کرائسٹ کا یعنی کہ فالس مسائز کا کانسیپٹ ہے، اور اسی لیے وہ حدیث علیہ السلام کو فالس کرائسٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایسی دو ملتی جلتی ٹرمز تھیں جھوٹے مسیح کی اور دجال مسیح دجال کی، یعنی اینٹی کرائسٹ، جس کو بعد میں اچھے طریقے سے گریک میں اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. یعنی اس سے ڈسٹنکشن واضح ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے حدیث میں جھوٹے نبیوں کا ثلاثون دجالون کذابون کے الفاظ آتے ہیں، تو وہ جھوٹے نبیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. لیکن اینٹی کرائسٹ، جھوٹے مسیح کا جو مسیح دجال جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ریفر کیا، وہ ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی اور کرسچنس کے ہاں بھی. یہود کے ہاں وہ اس طرح نہیں ملتی آپ کو. کرسچینٹی کے ہاں
صرف ایک یا دو اسٹیٹمنٹس آپ کو پورے انجیل میں ملیں گی، اور انجیل سے مراد میں اس وقت عہد نامہ جدید پورا لے رہا ہوں، ورنہ انجیلوں میں تو آپ کو اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملے گا۔ گلیشنز اور کچھ اور چیپٹرز ہیں آگے، بکس ہیں آگے جا کے نیو ٹیسٹمنٹ میں، جس میں آپ کو اشاروں کے نام میں بات مل جائے گی، اور وہ عام طور پہ پال یا کوئی اور ڈسائپل ہی بیان کر رہا ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قول کی صورت میں نہیں ملیں گی زیادہ تر۔ تو ان میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ وہ انتہائی اجمال کے ساتھ ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح دجال اور اپنے دوبارہ آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اس کو وہ لوگ صحیح نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہاں اجمال بہت زیادہ تھا، یعنی وہاں ہارڈلی ایک ڈیٹ سٹیٹمنٹ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کمیونیکیٹ کی ہے، کیونکہ اوور آل آپ کو پتہ ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے بعد ابھی ایک شخص نے آنا ہے، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن وہ شخص وہ آ کے باتیں کرے گا آپ سے، ابھی آپ ان کو بیئر نہیں کر سکتے۔ اگر ابھی تک کی باتوں میں کوئی سوال ہو تو میں ساتھ لے سکتا ہوں، یا پھر میں آگے ہی چلوں، اب آ جاؤں اپنی نشانیوں پہ۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا جن سا ہے کچھ بیک گراؤنڈ بتایا ہے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ اس میں یہودیوں کے اندر جو فالس مسایہ کا اگر آپ کچھ ریفرنس دے سکیں کہ یہ کس کتاب میں ذکر ہے، کیونکہ مسایہ کا جیسے فرض کریں آئزیہ میں ذکر ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تو فالس مسایہ کا کہاں پر ہے؟ اصل میں یہود کے ہاں مسایہ کوئی خاص لفظ نہیں تھا، ان کے ہاں مسیح ایک بہت کامن ورڈ تھا۔ جو چیز بعد میں کرسچنز کے ہاں اور ہمارے ہاں بھی ایک بڑی تخصیص سی اختیار کر گئی، یہود کے ہاں اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل سے علیحدہ کرنے کا سسٹم سٹارٹ ہوا تھا صرف، یعنی وہ بیسیکلی صرف اپنی کانورسیشن میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں اورل تورا کے ذریعے سے ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں ہمیں ایک ایسے مسیح کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ ایک ہی مسیح آئے گا، وہ یہ بات اس انداز میں کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام بھی مسیح ہیں، سلمان علیہ السلام بھی مسیح ہیں، ایون سال مسیح ہیں، ایون اور جتنے ان کے ہاں کنگز بنتے ہیں وہ سب مسایاز ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے اس کو ریفر کر رہے ہوتے تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا، ایک ایسا مسیحا آئے گا، تو وہ اس کے لیے ڈیفینیٹ آرٹیکل ہبریو میں ہا استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے اس کو ایکسپلین کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں کرسچینٹی میں اور اسلام میں آ کے اس چیز نے المسیح اور دا کرائسٹ اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے شروع کیے ان کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ آپ ٹھیک بات فرما رہے ہیں کہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مسایہ کا اس طرح لفظ نہیں ملے گا، آپ کو نبیوں کے لفظ ملیں گے۔ تو وہاں پر جو بات آپ کو ملے گی ڈیوٹرانومی میں، اور وہ جو مشہور پیسج ہے جہاں پہ ہم مسلمان ہی بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اس کو، ڈیوٹرانومی 15:15 میں اور 15:17 میں، کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ موسیٰ ایک ایسا نبی تمہاری طرح کا تمہارے بھائیوں میں سے اٹھائیں گے کہ جو ایسے ایسے معاملات رکھتا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد وہ یہی بتاتے ہیں، وہ طریقہ کار بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا نبی آتا ہے تمہارے پاس جو جھوٹا نبی ہوتا ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کا اللہ تعالیٰ وہاں پہ لٹمس ٹیسٹ ان کو دیتے ہیں کہ اس کو آپ فالو کر کے جج کریں گے کہ کون جھوٹا نبی ہے کون نہیں ہے، اس کو جھوٹے مسیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یہودیت کے اندر، کیونکہ مسیح ان کے ہاں اس طرح کا کوئی کٹ اینڈ ڈرائی ورڈ ابھی نہیں بنا تھا۔ وہ مسایہ ان سب کو سمجھتے تھے جو ان کے حکمران ہوتے تھے یا نبی ہوتے تھے۔ آپ کو شاید یہ بھی علم نہیں ہو کہ یہود کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسٹنکشن بڑی واضح رکھی تھی کہ نبوت ایک سیپریٹ فیز پہ رہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ سیپریٹ فیز پہ رہے۔ بعض اوقات ان کو کمبائن کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن بالعموم ان کے ہاں رواج یہی تھا کہ لیوائٹس جو ہیں وہ یہ سارے دینی اور امامت کے اور اس طرح کے مسائل سر انجام دیں گے، اور انبیاء بھی اکثر انہی میں سے آیا کرتے تھے۔ لیکن پھر داؤد علیہ السلام کے آنے کے بعد سے ان کے ہاں پولیٹیکل لوگوں کو بھی نبی بنایا گیا۔ خیر ہم اور طرف نکل جائیں گے، کہنا یہ مقصود تھا کہ ان کے ہاں آپ درست فرما رہے ہیں کہ مسیح کا لفظ آپ کو اس طرح نہیں ملتا، ایون آئزیہ کے اندر بھی اس طرح آپ کو یعنی کہ واضح طریقے سے نہیں ملتا جس طرح بعد میں آپ کو کرسچن کتابوں میں مل جائے گا یا خاص کر سے مسلمانوں کے ہاں مل جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔ لیکن یہود کے ہاں اینٹی کرائسٹ کا کوئی کانسیپٹ آپ کو سرے سے نہیں ملے گا، اور وہ بلکہ اس کو بڑا ریڈیکیول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ یہ
क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिश्चियंस भी जो है वो बाइबल पे, ओल्ड टेस्टामेंट पे यकीन रखते हैं, और उन्होंने अपनी बाइबल डिज़ाइन ही इस तरह की है कि वो उसमें पहले आयतनामा कदीम कदीम को लेके आते हैं, फिर जदीद को लेके आते हैं। तो इस पर फिर वो रेडिक्यूल करने की पोजीशन में आ जाते हैं यहूद, कि भाई आप हमारी किताब को मान रहे हो कि यही आपका भी जो है वो किताब का हिस्सा है किस्म का, तो इसमें दिखाओ ना हमें एंटी क्राइस्ट कहाँ लिखा हुआ है। एंटी क्राइस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। अम, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि आइज़िया के अंदर कुछ खसूसियात बयान की गई हैं जिनको आमतौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मंतबक किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि वो 7 स्पिरिट्स और जो 7 आइज़ हैं, जिसको आइज़िया के अंदर कहा मेरे सामने तो वो नहीं है चीज़ें, लेकिन उसके अंदर जैसे एक था कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, और फिर एक था कि शुक्र के अंदर लुत्फ़ लेना शुक्र करने से। और लेकिन जब आप रेवलेशन के अंदर देखते हैं, तो जब उनको एक ज़िबाशुदा बर्रा की शक्ल में दिखाया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो उनके ऊपर वो 7 जो आँखें हैं और 7 जो सींग हैं, वो असल में उन्हीं 7 स्पिरिट या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कहा जाता है कि ये वही हैं जो कि असल में आइज़िया के अंदर बताए गए थे। तो इस तरह का सिंबोलिज़्म जी आपको मिलता है। जी, इसी तरह की, यानी कि इनको हम जनरली ना रिलेटिवली वेग शुमार कर सकते हैं इन चीज़ों को। यही वजह है कि आइज़िया को मानते हैं यहूद, लेकिन वो कहते हैं कि इससे ये नताइज नहीं निकलते जो क्रिश्चियन निकाल रहे हैं। और आपको पता ही है, शायद मशहूर तरीन जो आइज़िया का चैप्टर है, आइज़िया 53, उसको आमतौर पे कोट किया जाता है, जिसमें सफरिंग सर्वेंट का जिक्र है। तो इन सब चीज़ों को आमतौर पे क्रिश्चियंस, और मेरा ख्याल है मैं एज अ मुस्लिम भी जब उन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो उससे जहन उस तरफ जाता है, मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ। लेकिन बस यही वो चीज़ें हैं, यानी कि मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहूद के यहाँ चूंकि अभी ये मामलात पेश आने थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था और उनको उन्होंने डिनाई करना था, इसलिए सारा फोकस अल्लाह ताला ने बस इसी चीज़ पे रखा। एंटी क्राइस्ट तक जाने की अल्लाह ताला को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो मामलात उनके साथ पेश ही नहीं आने थे। और वो अगर पेश, मतलब जब दुनिया में पेश आने थे तो उसमें यहूद का भी कोई किरदार था। तो वो, क्योंकि अभी बहुत सारे करवटों के बाद वो मामला आना था जिसको अभी शायद वो नहीं समझ सकते थे, तो अल्लाह ताला ने इसको राशन किया है, इसको किस्तों में बयान किया है। तो उनको बता दिया सिर्फ झूठे नबियों का मामला, कि वो आते रहेंगे आपके अंदर भी, और झूठे मसीह जिनको वो कह देते हैं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा मसीह शुमार करते हैं वो। लेकिन वो दज्जाल वाला मामला नहीं होता उनका, क्योंकि वो उस तरह वाज़ेह नहीं है। अब क्रिश्चियंस पे आ जाएं, तो क्रिश्चियंस में मैंने आपको बताया कि उनके यहाँ ये बड़ी बहस है कि उनके यहाँ 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ग्रीक के अंदर। मुझे अब पहले वाला लफ्ज़ तो ज़हन में नहीं है इस वक्त, लेकिन एक एंटी क्रिस्टोस है और एक दूसरा लफ्ज़ है जो वो इस्तेमाल करते हैं। वो शायद अभी कोई, आप इस दौरान में विकिपीडिया करें तो आपको मिल जाए। तो वो यही कहते हैं कि यहूद जब उन पर एतराज़ करते हैं तो वही कहते हैं कि भाई ये जो आपने एंटी क्रिस्टोस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, ये आपने एक नई चीज़ कर ली है। तो वो इसलिए किए क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो एक उसी तरह का मामला हो गया जिस तरह का मामला मसीह के साथ हुआ था, कि जिस तरह मसायास थे बहुत सारे और एक ने एल मसाया, एल मसीह होना था, वो उसी तरह दज्जाल के साथ भी हो गया कि बहुत सारे दज्जाल थे और किसी एक ने अद दज्जाल होना था, जिसके साथ एक खास मामला होना था। तो वहां पे ये बहस, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको ये चीजें क्रिश्चियंस के यहाँ मिल जाएंगी, लेकिन बहुत इजमाल से मिलेंगी। इसलिए उनके यहाँ सिवाय इस बात के कि वो दज्जाल जो है वो टेंपल में खुदा के टेंपल में दाखिल होगा और खुदा होने का ऐलान कर देगा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, ये बात उनके यहाँ आपको मिल जाएगी। इवन न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी पॉल की और बाकी डिसाइपल्स की स्टेटमेंट की सूरत में, डायरेक्टली ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से नहीं। लेकिन उनके यहाँ ये बात वेग इसलिए रही क्योंकि वो सिंबलिज्म है नहीं है, इस बात को अखज़ हम तो इस तरह करते हैं ना कि हमारे पास बहुत तफसीलात आ गई उन निशानियों की। क्रिश्चियंस के यहाँ अनफॉर्चुनेटली तफसीलात नहीं आ पाई, उनको बस ये मोटी एक बात बता दी गई और ये बता दिया गया कि बाद में एक नबी आएगा, वो बहुत सी बातें तुमसे शेयर कर लेगा। तो हुआ यही है। फिर जब आप इस्लाम पे आ जाएं, तो इस्लाम में उस टेंपल में दाखिल होके उसका खुदाई का दावा करने का पूरा मतलब हम समझ सकते हैं अब सिंबलिज्म की सूरत में। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने को हम समझ सकते हैं। उनके यहाँ फिर जो रैप्चर के सारे मामलात उसके बाद वो समझते हैं कि पैदा हुए,
وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن وہ ایک بالکل مختلف بحث ہے جس میں کسی ہم دن چلے جائیں گے کہ کرسچینٹی کس طریقے سے اس سارے اینڈ آف ٹائمز کو دیکھتی ہے اور اس میں کیا کیا غلطیاں ان کے یہاں اور وہ کیسے پیدا ہوئی ہیں. لیکن آج کے لیے ہم اگر اسلام پر ہی فوکس کریں تو ہمارا آپ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بیان کی ہیں دونوں کی وہ بہت زبردست ہیں. وہ کافی تفصیلات ہو گئی ہیں. اتنی تفصیلات عام طور پہ آپ کو نہیں ملتی. یعنی یہ وہی تقریباً والیوم آف تفصیلات ہو گیا ہے جتنا والیوم آف تفصیلات آپ کو یہود کی اورل تورا میں حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے متعلق ملتا ہے. یعنی کہ وہاں بھی بڑی زبردست گرافک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ کیسے ایک مسیح نہیں ہوں گے, دو آئیں گے, ایک ان کو کنفرم کرنے والا ہوگا, پھر دونوں میں سے ایک کو شہید کر دیا جائے گا. یہاں تک تفصیلات تھی ان کے پاس. ایک آل داؤد سے ہوگا, ایک مختلف آل سے ہوگا. یہ سب تفصیلات ان کے یہاں آپ کو ملتی ہیں اورل تورا کے اندر. یہ بڑا زبردست ایک پیج ہے ان کی, ایک ویب سائٹ ہے سفارہ کی, اس پہ مشیخ کے عنوان سے. اس میں انہوں نے ان ساری اپنی جو پیشگوئیاں تھیں مسیح علیہ السلام کی ان کو جمع کر دیا. لیکن پرابلم کیا ہوا وہاں بھی نا, جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں خالی پرابلم کو ذرا بتا دوں پھر بات کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہ کوشش کرنے کی کوشش کی کہ ہر پیش گوئی کو جیسے کہ وہ سمجھے تھے اس کو, انہوں نے کہا اس کو پورا ہونا چاہیے تھا. میں ایک بڑی مثال میں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ان کو یہ پیش گوئی بتائی گئی تھی کہ وہ مسیح جب آئے گا تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی حکومت ان کو منتقل ہو جائے گی. وہ ایک بڑا دنیا کا سیاسی لیڈر بن کے سامنے آ جائے گا. اس نوعیت ان کے ہاں پیش گوئیاں تھیں. وہ جب پوری نہیں ہوئی مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے تئیں صلیب چڑھا دیا, تو پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا بنتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جو پیش گوئیاں دی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, ہم تو اس چیز کا اسی لیے آپ دیکھیں ان سے بڑھ کر وہ بار کخبہ کی جو بعد میں ریوولٹ آئی ہے تقریباً مسیح علیہ السلام کے 100-150 سال کے بعد ادھر ہی جیروسلم میں, ان کو وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. اور بلکہ ان میں سے بہت سے گروہ ایسے ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح تھے ایکچولی ٹرو. تو وہ کیونکہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے اور وہ اپنی طرف سے ایک سیاسی لیڈر کا انتظار کر رہے تھے. تو میں خالی یہ بتانا چاہ رہا تھا اس میں کہ کیسے جب آپ ایک پیش گوئی کے اوپر ہینگ کر جاتے ہیں نا تو اس میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں, اور اس پر ہم مزید بھی آگے بات کر لیتے ہیں. سعد آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا کہ جو ان کے یہاں پیش گوئی تھی کہ وہ شہید ہوں گے, تو یہ میرا خیال ہے ان کے ہاں مغالطہ تھا اس چیز کے اوپر, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان تو نہیں پہنچا سکے یہود. نہیں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے ہاں دو مسیحاؤں کا ذکر تھا. ایک مسیح آل داؤد میں سے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور ایک مسیح آل یوسف میں سے تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. ان کو شہید کر دیا گیا, اسی طرح شہید کر دیا گیا جیسے پیش گو تھا سارا کا سارا. صحیح, جس کو عام طور پر الیجا کے آنے کا بھی کہا جاتا ہے. ہاں مطلب وہ تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے گاسپل آف جان پڑھی ہو تو وہ تو شروع میں بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے جس میں وہ 3 سوالات کرتے ہیں آ کے ان سے جو فیریسیز ہیں کہ کیا یحییٰ علیہ السلام پر جب وہ آتے ہیں یوحنا کے پاس تو آگے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں, ہم تو 3 ہستیوں کا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں بتا دیں آپ تینوں میں سے کون سے, ایک پہلے بتائیں آپ الائجہ ہیں. تو اس پر سب سے زیادہ بحثیں آپ کو ملیں گی کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا کہ میں الائجہ نہیں ہوں. لیکن سارے مفسرین تقریباً عیسائی اس بات پہ متفق ہیں کہ نہیں وہ الائجہ تھے, لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم جو الائجہ کا سمجھتے ہو نا کہ الیاس علیہ السلام کی ری انکارنیشن ہوتی رہا کرے گی, وہ مراد نہیں تھی, بلکہ یہ سمبولک ایک مطلب مراد تھا. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ مسیح, یا پہلا سوال تھا شاید کہ آپ مسیح ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی جوتی کے تسمے باندھنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, میں وہ بھی نہیں ہوں. اور پھر تیسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ الرسول ہیں. اب یہ بھی دیکھیں وہی ہے, وہ مسیح سے المسیح اور رسول سے الرسول. ان کے ہاں بس اتنی پیشن گوئی ہوتی تھی کہ ایک خاص رسول نے آنا ہے, اور وہ خاص رسول سے ان کی مراد ڈیوٹرانومی وہی ہوا کرتی تھی 15 اور 15-17 کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جس رسول نے آنے کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ 3 سوالات ان سے ہوئے, اس میں الائجہ کا بھی تذکرہ تھا لیکن انہوں نے اس میں انکار کیا. لیکن بعد میں آپ کو ان کی بات مل جائے گی کہ یہ وہی بیسیکلی الائجہ کا ہی سمبولک جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی وہاں پہ. تو یہ آپ نے اگر اس کا ریفرنس دیا تو ٹھیک کیا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن وہ مسیح تھے جو مسیح ثانی تھے جن کا بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں ساتھ آئیں گے اور ایک کو ان میں سے شہید کر دیا جائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس درجے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیلات بتائی تھیں
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مجرم ٹھہرانا چاہتے ہوتے ہیں کسی معاملے کے لیے تو اتنے ڈھیر سارے شواہد جمع کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ پھر وہ واقعی کسی کورٹ آف لا کے اندر ڈینائبل ہو جاتا ہے. اس درجے کی کلیئرٹی تھی وہاں پہ. لیکن وہ کلیئرٹی آپ کو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کرائسٹ کے سلسلے میں نہیں ملے گی. چلیں تھینک یو. آئی تھنک اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اس کے اندر جو یہودیوں کے اندر جو آپ نے بات چیت کی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسیحا پوری دنیا پر حکومت کرے گا, یہ اس کا ماخذ کیا ہے اس ایکسپیکٹیشن کا؟ جی پوری دنیا تو شاید مطلب پیشگوئیوں میں لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتا, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح مختلف جو ان کی ایزیکیل کے اندر اور ڈینیل کے اندر اور دوسرے جو ان کے پروفٹس آئے ہیں, ان کے یہاں پروفٹس کی کتابیں ہیں, اس میں عام طور پہ اس طرح کہ ملتی ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں گے اور کہ یہود کے طریقے کا جو اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم ہے اس کے طریقے کو اختیار کر لیں گے, پھر وہ حکومت کریں گے اتنے عرصے کے لیے. اس طرح کی باتیں استعمال ہوتی ہیں جن سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں, اور وہ باتیں بڑی کلیئر طریقے سے آپ کو مل جاتی ہیں ان کے ہاں ان کی پیشگوئیوں میں. وہ میں یہ کروں گا کہ وہ لنک یہاں پہ ڈال دوں گا, میں آپ سے شیئر کر لوں گا, آپ ڈال دیجیے گا ڈسکرپشن میں. وہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے یہود کی, سفاریہ کے نام سے. اس میں مشیخ کا ایک پورا پیج انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس میں اوریجنل ہیبریو پیشگوئیاں بھی انہوں نے ڈال دی ہیں, اور ان کے جو وہ مطلب سمجھتے ہیں وہ بھی ڈال دیے ہیں, اور تلمود میں ان کی بحثوں کے لنک بھی ڈال دیے ہیں. وہ بہت ایک عالیشان پیج ہے, وہ آپ پیج دیکھ لیجیے گا. اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کہ یہود جو چیزیں سمجھتے ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں, ان کے ہاں یہ چیزیں کیوں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جب گئی ہیں تو پھر ان کو کیوں لگا کہ بھائی یہ تو حدیث علیہ السلام میں ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, سوری ہم نہیں مان سکتے. وہ میں آپ سے لنک شیئر کر لوں گا. تو اس میں جو جس مسیح نے آنا تھا اور جس نے دنیا پر حکومت کرنی تھی یا کسی علاقے پر حکومت کرنی تھی, کیا وہ اس مسیح کا ہمارے جو مسیح کے نزول ہونے کا کانسیپٹ ہے احادیث کے اندر, کیا اس سے ریلیشن شپ ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حکومت نہیں ملی اپنے جتنی دیر وہ دنیا پر رہے ہیں. جی اس کو میں تو ایک کلیئرلی کانٹریری اسٹیٹمنٹ سے آغاز کرتا ہوں اس کا, کیونکہ لوگوں کو سمجھانے میں پھر آسانی ہوتی ہے. نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت مل گئی ساری دنیا کی. انہوں نے 400-500-200-300 سال تو بلا شرکت غیر حکومت کی تمام ناردرن ہیمسفیئر پہ ایٹ لیسٹ. اس کا اس طرح کی باتوں کا تذکرہ ہونا تھا, اور آہستہ آہستہ اس حکومت نے بڑھتے بڑھتے ساری دنیا کے اوپر یعنی کہ تسلط اختیار کر لینا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے مل کے پوری دنیا کے اوپر وہ جو پیش گوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پوری دنیا کو ایسے کور کرے گا ان 1000 سالوں میں جیسے پانی کور کرتا ہے دنیا کو, یا شاید ریت کا ذکر تھا. تو وہ ہو گیا. وہ جو ان کو سمبولک طریقے سے بات بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دنیا کو یونیفائی کرنے کے لیے ایک پیٹریارک بن جائیں گے, ایک اسپرچل ہستی بن جائیں گے. وہ کرائسٹ از کنگ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بن جائیں گے. ان کے اندر ایمان سے دنیا عبارت ہوگی ساری کی ساری. اور یہ تفصیلات تو ان کے ہاں نہیں تھیں کہ بعد میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر ان کے ذریعے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ڈیمارکیشن ان کے ہاں پیشگوئیوں میں واضح نہیں ہوتی. لیکن وہ جو بات وہ سمجھ رہے تھے وہ تو پوری ہو گئی. وہ تو پورا یورپ اور ویسٹرن ناردرن ہیمسفیئر جتنا بھی کہہ لیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا, اور ان کی حکومت پھر آج تک قائم ہے. اور پھر بعد میں اب جب نزول ثانی ہوا ہے, اس سے پہلے کے جن واقعات کو ہم ابھی اس سے لنک کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے, تو اس واقعے نے تو بالکل ہی ایک گلوبل صورت اختیار کر لی کہ پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ورچولی حکومت قائم ہے پچھلے کم از کم 70-80 سال سے, تو اور اس سے پہلے سے بھی شاید. لیکن میں نے بتایا نا کہ وہ ڈیمارکیشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول میں اور ان کے رول میں, جو ان کی پیشگوئیوں میں پورے طریقے سے واضح نہیں ہوتی. لیکن وہ پیشگوئی تھی سمبولک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فزیکلی سیاسی لیڈر نہیں بننا تھا, اور اس کے لیے بھی آپ کو شواہد مل جائیں گے اس پیج میں سے نا, کیونکہ وہ پیج ان معاملوں میں بڑے واضح ہے ان پیشگوئیوں کے معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کتاب کی نئی تشریح کریں گے. ان کے ہاں اور طرح کی چیزیں کچھ جو پہلے حلال ہوں گی ان کو حرام کر دیں گے, جو حرام ہوں گے ان کو حلال کر دیں گے, جو قرآن پاک نے بھی جس کا ریفرنس دیا ہے. جب آپ کو ایک ایسی چیزیں مل جائیں گی
تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کے ہاں یہ کانسیپٹ جو بنا ہے نا کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، اس کو اللہ تعالیٰ شاید لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ پیش نہیں کر رہے تھے. وہ آگے کا پورا سینیریو جس سے سمبولک اللہ تعالیٰ بات چیت کرتے ہیں کہ بھئی ابھی تو تم انتہائی ایک محدود قوم ہو نا، ایک چھوٹے سے دنیا کے علاقے میں آباد ہو، اور تمہارا پیغام کسی اور تک پہنچتا بھی نہیں ہے، کوئی تم پر ایمان بھی نہیں لاتا، تم پروسیلیٹائز بھی نہیں کرتے. ایک ٹائم آئے گا کہ یہ دین ان باؤنڈریز سے، ان دیواروں سے ٹوٹ پڑے گا باہر اور پوری دنیا میں پھیلے گا، اور تمہارے مسیحا کے اوپر ہی سارے کی ساری دنیا یکجا ہو جائے گی، متفق ہو جائے گی، اور وہ معاملات پھر ہو گئے آگے جا کے. جی حسن جی آپ میرا خیال ہے کہ جس میں ایک بات کہوں گا پھر حسن کین آسک دا کوسچن جس آپ سے ریلیٹڈ، کہ اس سے متعلق میں نے ایک حدیث بھی دیکھی تھی ریسنٹلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب رومنس میجورٹی میں ہوں گے، اور یہ بھی ایک قسم کی پریڈکشن ہی ہے کہ عیسائیوں کا میجورٹی میں ہونا دنیا میں، جو کہ اس وقت سب سے بڑا ریلیجن ہے دنیا کے اندر نمبر وائز. تو یہ آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ انسانی تاریخ میں کم از کم حضرت عیسیٰ سے لے کے اب تک عیسائیوں نے غیر معمولی پولیٹیکل طاقت حاصل کی ہے مختلف ادوار میں. حسن آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی تھینک یو. میرا کوشچن یہ تھا کہ although آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جی کہ حضرت عیسیٰ کو حکومت ملنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایکچولی میں حضرت عیسیٰ کو حکومت ملے گی، دیٹ واز مور آف کہ ان کے ماننے والوں کو حکومت ملے گی، they would have the rule over the world. لیکن کوشچن ادھر یہ آتا ہے کہ جی یہ تو ہم ابھی انفر کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، پر بیک ان دا ڈے جب جوز کے آگے یہ بات آئی تھی ان کے لیے تو چیک لسٹ تھی نا کہ 1 2 3 4 یہ چیزیں ہوں گی تو وی ول بلیو، ادروائز وی وونٹ بلیو. بہت اچھا سوال ہے جی یہ، اور میرے خیال سے ہم سے بھی لنکڈ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی ایک بڑی زبردست نظیر ملتی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہود یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ تب تک کسی نبی پر ایمان مت لانا جب تک وہ آسمان سے کسی آگ کے ذریعے سے قربانی کو کھاتا ہوا نہ دکھائے، اور بھی اس طرح کی انہوں نے کچھ ریکوائرمنٹس پیش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انتہائی غصے کا جواب دیا ہے. وہ جواب جا کے قرآن پاک میں دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تو جو پہلے انبیاء اس طرح کی نشانیاں لاتے بھی رہے ان کا انکار کیوں کیا تھا؟ تو بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر نشانی لٹمس ٹیسٹ کے لیے نہیں بتائی جاتی. نشانیاں بتانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. لٹمس ٹیسٹ کے لیے بتائی گئی نشانیاں انتہائی محدود ہوتی ہیں. وہ جب ان کو بتائی گئیں وہ آگے صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پائیں اس پر ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا اور آخرت میں ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری تفصیلات بتاتے ہیں کسی آگے آنے والی پیشگوئی کو، لیکن ہر تفصیل کے اوپر میں یہی مقدمہ بلڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر تفصیل کے اوپر اگر آپ ہینگ ہو کے رہ جائیں گے نا تو ماضی میں بھی لوگ اس سے غلطی کھا چکے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہیں. یہود کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہمارے سامنے ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہمارے سامنے ہے. وہ ہر اس پیش گوئی کو جب تک پورا ہوتے نہیں دیکھتے جو ان کو انفارمیشن کے طور پہ بتا دی گئی ہوتی ہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہوتی کہ یو شوڈ ناؤ ہولڈ اٹ ایز اے لٹمس ٹیسٹ ٹو دیٹ پروفٹ. اس پر آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ڈسٹنکشن لوگ کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے، لیکن وہ ہم کسی ٹائم پہ کرنے کی کوشش کر لیں گے. بہت اچھے آنسرز میرے پاس بھی نہیں ہیں اس کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص. لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر ایک معاملہ پیش انہوں نے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنے والی سب نسلوں کے اوپر ایک دو سزائیں بڑی نافذ کر دیں، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں ان کے تحت انہوں نے چیزیں کلیئر کی تھی، اور وہ چیزیں کلیئر رہنی چاہیے تھی ان کے ہاں. جو اگر نہیں رہیں تو اس میں کس کو کتنا ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کا فائدہ دیا جائے گا قیامت کے روز ہم نہیں جانتے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو ڈسٹنکشن میں کم از کم کر پایا ہوں آج تک اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ کار ہے بتانے کا پیش گوئیاں، اس میں یہی ہے کہ ہر پیش گوئی کو پورا ہونے کی ڈیمانڈ کرنا یہ تحکم ہے، یہ ایروگنس ہے. آپ کو جب بڑی کچھ باتیں پوری ہوتی نظر آ جاتی ہیں اور وہ بالکل واضح ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا ہو. یعنی ایک نبی پنگوڑے میں باتیں کرے گا آپ سے، وہ آ کے ورجن برتھ سے آئے گا، وہ اس کے بعد آ کے بچپن کے اندر آپ بائبل میں تفصیل پڑھیں کیسے جائے کہ
बाइबल की आपको ओल्ड टेस्टामेंट की आपको तफसीरें बताएगा, फिर बड़े होके कौन सा ऐसा मिरेकल है जो उसने करके उनको नहीं दिखाया। बाइबल की भी पुराने जो तौरात है उसकी भी नई तफसीरें वो करके बताई, कितनी ही उनकी चीज़ें पूरी की उन्होंने। लेकिन अगर कोई चीज़ वो पहले ही गलत समझ बैठे थे कि एक चीज़ होनी है, तो उसको ईसा अलैहिस्सलाम उनको बता रहे थे कि ये इस तरह पूरी नहीं होनी, इस तरह पूरी होनी है। अब वही बात सवाल है कि क्या क़यामत के रोज़ उनको इसका कोई एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने अपना फैसला नाफिज कर दिया कि वो काफिर करार पाए, उन पर अजाब आएगा, और तमाम निशानियों को, उनका पूरे होने के दावे को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, उसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। इसी के ऊपर अगर मैं बिल्कुल यानी कि इंडिपेंडेंट होके देखूं, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को। जो हसन का क्वेश्चन है कि अगर उनको ये बताया गया था कि कुर्बानी जौन सी है वो कोई चीज आएगी और उसे कोई खा जाएगी, और बाद में ये कहा जाए कि ये तो पहले भी कौन सा ईमान ले आए हैं लोग, तो ये थोड़ा सा तजाद लगता है एक ही बात में। मतलब पहले कहा गया और अब उसका इनकार कर दिया गया। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? ठीक है, मैं अपनी तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी इस पे। देखें, एक तो ये कि अल्लाह ताला जब जवाब देते हैं ना ऐसा, तो अक्सर किसी ख़ास तरफ अल्लाह ताला का रुख होता है। अल्लाह ताला दिल में पोशीदा कोई बेईमानी होती है किसी के, उसको टारगेट करके जवाब दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो जवाब नहीं दिया यहाँ पे जो एकेडमिक जवाब होता है। एकेडमिक जवाब इसका यही था कि भाई हमने ये निशानियां आपको कभी नहीं बताई थी, ठीक है, झूठ ना बोलो। अल्लाह ताला उस तरफ चले गए कि जो निशानी जो बात उनके दिलों में पोशीदा थी कि वो फरार का रास्ता तलाश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने पूरे दीन को, यानी कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस आप देख लें, अल्लाह ताला का वजूद ही डिनाएबल, इसीलिए तो एथीस्ट है, एथीज्म इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जानते बूझते अपने आप को और अपने पूरे मैसेज को डिनाएबल रखा है। यानी डिनाएबल से रखने से मुराद ये है कि अगर आप फरार का रास्ता तलाश करना चाहें तो ऐसी कोई 100% प्रूफ वाली चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है जिससे आप इनकार ना कर पाएँ। तो अल्लाह ताला के मैसेज में भी यही होता था। ये यकीनन हुआ है कि अंबिया उनके यहाँ आए, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो ये फेमस ये चीज़ें हैं तो एलाइजा और सैमुअल, जो दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले के नबी बनते हैं, सैमुअल, जिनके बड़े मशहूर वाक़या है, तफसील के साथ आए हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, किंग्स वगैरह के चैप्टर्स में। उसमें आप देखें वो यही है, उनसे बादशाह से उनसे लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है कि भाई मैं लाता हूँ इधर आग लाता हूँ इस कुर्बानी के ऊपर, तुम भी आग ला के दिखाओ। तो ये मामलात हुए हैं उनके माजी में। लेकिन ये कहना कि हर नबी को तब माना जाएगा जब वो ये वाली करामत करके दिखा देगा, मेरा ख्याल है ये वो ज्यादती कर रहे थे। और अल्लाह ताला ने उनको इस पर एकेडमिकली कॉल आउट करने के बजाय उनकी बेसिकली उस तरह क्लास ली है जैसे कोई बाप अपने बेटे की किसी बेईमानी के ऊपर क्लास लेना चाहता है। तो मेरी राय ये है कि उनको ये बातें लिटमस टेस्ट के तौर पे नहीं बताई गई थी। उनके यहाँ ये डिस्टिंक्शन भी किसी टाइम पे क्लियर थी कि कौन सी बातों को सिंबॉलिक रंग देना चाहिए आगे जाके। लेकिन हम नहीं जानते कि माजी के झरोकों में क्या पेश आया। उनके यहाँ रिवायतें नस्ल बद नस्ल कोई और रंग इख्तियार करती गई, क्योंकि आपके इल्म ही है कि ये तमाम चीज़ें जो तलमूद की बहसें और बाकी सारा कुछ है, ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में कुछ 1500 साल बाद रिकॉर्ड होना शुरू हुई। इस दौरान में क्या रद्द बदल आ गया हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इफेक्ट से समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला का क्या व्यू है इसके ऊपर। इफेक्ट यही है कि अल्लाह ताला ने उनको मुजरिम करार दिया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानने पे। उनकी वो बातें बेशक लिखी हुई मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ क़यामत के रोज़ क्या मामला इख्तियार करते हैं, क्या इंडिविजुअली उनकी इस बात को कबूल कर लिया जाता है कि भाई हमें तो ये वाली चीज़ पूरी होती नज़र नहीं आई इसलिए हमने इनकार किया है, या नहीं कबूल किया जाता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसके ऊपर कोई राय दे सकूँ, लेकिन मेरा विजदान यही कहता है कि अल्लाह ताला ने जब चीज़ें बयान की थी तो वाज़ेह थी। बाद में नस्लों के अंदर इतनी खराबी आई और उसका कितना फ़ायदा या नुकसान बाद की नस्लों को पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ नहीं पहुंचेगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता। अलबत्ता हमें क्लियर रहना चाहिए इनसे सीखते हुए कि हर निशानी पूरे होने का दावा करना ही असल में, कि जब तक मुझे हर निशानी पूरी नहीं समझ में आ जाएगी मैं ईमान नहीं लाऊंगा या मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करूंगा। यही वो अप्रोच है मेरे ख्याल से कि जो किसी भी पेशगोई को पूरा ना होने के लिए, यानी ये कोई थियोरेटिकल बात तो नहीं ना साथ,
یہ تو پریکٹیکل بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی نشہ پیش گوئیاں ہیں یہود کی جن کا وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں پورا ہونے کا، ہم جانتے ہیں وہ پوری ہو گئی. کتنی نشانیاں نصارہ کی وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں ان کا پورا ہونے کا، ہم جانتے ہیں وہ پوری ہو گئی. لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی سیم یہی معاملہ پیش آنا، تو میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم روایات کے اندر جائیں گے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہر بات کو آپ کہیں کہ بالکل آپ چسپاں کر کے صحیح طریقے سے سمجھا دیں ہمیں، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. شاید کسی تاریخ میں مستقبل ممکن ہو بھی جائے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی بڑی چیز آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کا انکار کر دیا جائے اس بنیاد پہ کہ ایک چھوٹی چیز کہیں کونے خدرے میں ایسی پڑی ہوئی ہے جو ابھی تک انسالویبل ہے. اس میں پہلے کہ ہم آگے جو دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نزول کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں، بس ایک مختصراً یہ بتا دیں کہ کیا یہود کے اندر اور نصارہ کے اندر کیا دجال اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا جس طرح کہ ہماری احادیث میں موجود ہے، کیا ان کا حوالہ موجود ہے ان دونوں کے اندر، یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی ہمارے پاس آیا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا شروع میں کہ یہود کے ہاں اینٹی کرائسٹ کا دجال کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے ہاں فالس مسایا فالس پروفٹس کا کانسیپٹ ہے. ان کے ہاں مسایا بڑا کامن سا لفظ ہے، وہ اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں جسے ہم پروفٹس یا کنگز کہہ دیتے ہیں. تو ان کے ہاں فالس پروفٹ کا کانسیپٹ ہے، اینٹی کرائسٹ کا یا دجال کا نہیں ہے. کرسچنس کے ہاں یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، ان کے ہاں یہ جھوٹے نبی کا کانسیپٹ بھی ہے اور اینٹی کرائسٹ کا، اس دجال مسیح کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جس کے آنے پہ پھر مسیح علیہ السلام نے آنا ہے. لیکن انتہائی اجمال سے میں ابھی اگر یہ سے بات آگے چلتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس تو میں آپ کو کھول کے وہ ریفرنسز بائبل کے دکھا دوں گا کہ جس میں جس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اور جس کو آج کل غزہ کے سارے معاملے سے لنک بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں منتظر ہیں کہ ایک تھرڈ ٹیمپل بن جائے، اس میں دجال جائے، جا کے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس ٹیمپل کو بھی گرائیں گے، اس دجال کو بھی ختم کریں گے اور پھر ایک فورتھ ٹیمپل بنے گا. تو یہ چیزیں بھی وہیں سے نکلی. جی یہ جو سا ہے، آپ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کی جو سورسز ہیں، یہ آپ بک آف ریولیشن کی بات کر رہے ہیں یا پال کی بکس ہیں یا کینونیکل پال کی، گاسپلز ہیں؟ جی یہ پال کی بکس ہیں، ایک گلیشینز ہیں اور اس طرح کی بکس ہیں. مجھے ایک لمحہ دیجیے میں پھر کھول لیتا ہوں تاکہ اس کیوریوسٹی کو پل کیا جا سکے ابھی اسی موقع پہ. جسٹ گیو می مومنٹ. جیسے اس میں رومنس کی بھی کتاب ہے، آئی تھنک کئی یہ کتابیں اصل ہیں. میں مختلف اقوام کو ان کے لیٹرز ہیں نا بیسیکلی، پال کے اور باقی ڈسائپلز کے. کورنتھینز ہے، گلیشینز ہے، ایفیشینز ہے، فلپینز ہے، تھیسالونینز ہے. تو میں آپ کو ان میں سے خالی ایک ریفرنس نکال کے دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ پھر ہم بات آگے چلا سکیں وہاں سے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ روایت بیسیکلی اسی طرح سے پہنچی ہے عیسائیوں کے پاس جیسے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں احادیث سے پہنچی ہیں، یعنی کہ وہ پراپرلی ڈاکومنٹ نہیں کی گئیں کینونیکل گاسپلز میں، یہ بلکہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے سیکھ کے آگے نقل کی ہیں. جی ایسے ہی ہے، یہ گاسپل میں نہیں ہے. جو چار مشہور گاسپلز نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان، ان میں نہیں ہے. یہ آپ کو پال کے اور پیٹر کے لیٹرز میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی، اس طرح کے ریفرنسز ملیں گے. جو بہت کلیئر ریفرنس ہے وہ دو جگہ پہ ہے اور وہ ایک ہی خط چل رہا ہے مسلسل دو تین کتابوں کے اندر. تو وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو تلاش کر کے دے دوں گا. انفارچونیٹلی مجھے آئی ڈونٹ نو یہ مل نہیں رہا. لیکن اسی طرح آپ درست فرما رہے ہیں، یہ دراصل بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ کی وہ کتابیں ہیں جو دراصل حدیث کے اصول پہ لکھی گئی ہیں. وہ آگے صحابہ کے آثار ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح صحابہ کے آثار ہوتے ہیں آپ کو مختلف حدیث کی کتب میں اور دوسری کتب میں مل جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی کتابیں ہیں جو دراصل پال کی بحثیں مختلف چرچ کے لیڈرز کے ساتھ یا خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے ہیں، ان میں یہ تذکرہ آتا ہے، ایگزیکٹلی ان الفاظ میں آتا ہے. ان کو اس ٹائم پہ مسئلہ یہ پڑا ہوا تھا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں دوبارہ. تو وہ اس کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ نہیں پاگلو، مسیح علیہ السلام نے تب آنا ہے جب اس سے پہلے دجال آ جائے گا، وہ بڑا دھوکے باز آ جائے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں وہاں پہ.
تو وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ بڑا دھوکہ باز آئے گا تو وہ ٹیمپل میں جا کے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. یہ وہاں پر ان کے موضوع بحث ہے. تو وہ صحابہ کی آپس کی اور صحابہ اور تابعین کی آپس کی بحثیں ہیں ان کے ہاں، جو دراصل ان کتابوں میں آپ کو ملیں گی اور وہ حدیث کے اصول پہ ہی ملی ہیں. اگرچہ یہ کہنا شاید زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ احادیث کی کتابیں اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے شاید گاسپل سے زیادہ اوتھینٹک ہیں، کیونکہ وہ زیادہ قریب کے زمانے میں لکھے گئے ہیں. جب بائبل ہم تک پہنچا ہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ اسینشن سے قریب زمانے میں لکھے گئے ہیں وہ والے لیٹرز، اور وہ زیادہ اوتھینٹک شمار کیے جاتے ہیں. اگر اوتھینٹسٹی کی مراد دی جائے تو وہ 1-to-1 کمپیریزن حدیث کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج یہ بات درست ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کی صورت میں آپ کو نہیں ملتی، بلکہ صحابہ کی تابعین کے ساتھ اس کی بحثوں کی صورت میں آپ کو ملتی ہے. چلیں، تھینک یو. میرے خیال سے ہم جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آپ ہسٹری میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو کیسے معلوم ہو کہ ہم ڈھونڈ کس چیز کو رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا جیسے مسلمانوں کے ہاں جو جیسے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس سے ایک انسان سے بھی یعنی کہ تھوڑی سی مختلف قسم کی مخلوق کا ایک بنتا ہے آپ کے ذہن میں خاکہ. آپ کیا اس طرح کی مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں، یا ایک جانور کی قسم ہے، یا ایک نظریہ ہے؟ جیسے لوگوں نے اب ریسنٹلی کانسیپٹ بہت یہ پاپولر ہے کہ یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی کہ پہلے پتہ کیسے چلایا جائے کہ ہم ڈھونڈ کس کو رہے ہیں جب ہم ان اینٹیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں ہسٹری میں؟ جی دیکھیں، میری رائے جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے پروفیسیز کو بائبل سے بھی اور پھر اپنی حدیث سے بھی اس کا اطلاق کیا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسیز کو ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ جس زمانے میں جس وقت میں انہوں نے پیش آنا ہوتا ہے ان کا مصداق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ چیز اس طرح زبان زد عام اور آبویس ہو جائے گی کہ اس کا انکار کوئی بندہ اگر نکال کے دکھا دے گا نا آپ کو. یعنی کہ یہ بات میں ہمیشہ لوگوں سے کرتا ہوں، سوری ٹو آن اے ٹینجنٹ ہیئر، لیکن انسان میں کریٹیوٹی کی بڑی کم صلاحیت رکھی گئی ہے. انسان میں ریکگنیشن کی بہت بڑی صلاحیت رکھی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، یہ کریٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں، کریٹو لوگ جو ہوتے ہیں، آپ چاہے کوئی میوزیشینز ہیں، کوئی پینٹرز ہیں، کچھ ہیں، تھوڑی سی یہ اپنی کریٹیوٹی کی طرف پڑھتے نہیں ہیں تو ان کو اچانک ڈرگز کی اور طرح طرح کی اور چیزوں کی ضرورت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو وہ لمٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بالکل اپنی کریٹیوٹی کی لمٹ پہ پہنچتے جا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے پینٹرز تھے یا کچھ تھے، تو سیکشل امورالٹیز ہوں یا ڈرگ ایڈکشنز ہوں، کامن تھی ان کے اندر. آج کے میوزیشین میں کو مل جائیں گی. لیکن ریکگنیشن کی ایک بے بہا قوت ہے انسان کے اندر جو رکھ دی گئی ہے کہ کوئی انسان نکال کے آپ کو ایک چیز دکھا دے، پھر آپ اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے. اور یہ انبیاء کا بھی رول رہا ہے اصل میں انبیاء کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ایک چیز کو آپ کو نکال کے دکھا دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو نکال کے دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب ریکگنائز کرنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اصول پہ پروفیسیز دکھائی ہیں کہ جب وہ پیش آ رہی ہوں گی ان کو ریکگنائز کرنا بہت آسان ہو جائے گا جب ان کا مصداق کوئی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اس کو اس تک پہنچنا، یس، اس کے لیے کوئی آپ کو بڑا ایکیڈیمک اور کوئی اس طرح کا ذہن چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کامن نہیں ہوگا، وہ ان کامن نالج ہو سکتا ہے. لیکن اسی لیے جس طرح یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے کہ ایک بندہ ریکگنائز کر کے آپ کو دکھا دے گا، آپ کے سامنے گواہی دینے کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی یہ وہ مسیحا ہے. اس کے بعد پھر لوگوں کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اصل میں کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ. تو میری رائے یہ ہے کہ جب کوئی چیز جس زمانے میں پیش آنی ہوتی ہے اس نے فزیکلی پیش آنا ہے یا سمبولیکلی پیش آنا ہے. پہلے تو بہت سے شواہد اس چیز کے متعلق پیش گوئی کے اپنے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کو ایکیڈیمکلی اسٹڈی کرنا چاہیے. دوسرا، جب وہ پیش آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی نکال کے جب آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ سمبولیکلی پیش آ گئی ہے، تو وہ چیز کافی حد تک ناقابل انکار ہو جاتی ہے کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے لیے اور عقل سلیم رکھنے والے بندے کے لیے.
یہ کوئی ورڈکٹ نہیں ہے جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کے اوپر، میں خالی اس کو ایکڈیمک طریقے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ اس کے بعد بھی لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ پال کو بھی آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوران تو ہدایت نصیب نہیں ہو سکی نا، وہ تو غلط ہی سمجھتا رہا۔ ہمارے ہاں بھی آپ کو صحابہ میں ایسی مثالیں مل جائیں گی جو بہت بعد میں جا کے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ چیز میں ایکڈیمکلی بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان جو باتیں ہمیں بتائی گئیں وہ چونکہ ہم نے بائبل نہیں پڑھا ہوا تھا، اور ہمارے ہاں ایک قسم کا ٹیبو بن گیا، بعض روایات بھی ایسی آ گئیں کہ جس میں پتہ ایسے چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں بعض صحاب کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے تورات اور انجیل پڑھنے کی۔ اس سے ایک قسم کی ایورژن بھی آنی شروع ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو مفسرین اسرائیلیات پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں اس کو عام طور پہ برا سمجھا جاتا ہے مفسرین کے ہاں، اور بعد کے علماء نے تو خاص کر سے ہمارے ہاں جو ایک تطہیر کا دور سٹارٹ ہوا ہے پچھلے 100-200 سال سے، اس بات کو بڑا موضوع بنایا جاتا ہے کہ بھئی اسرائیلیات پہ اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسرائیلیات میں بہت سارا حق بھی ہے، بہت کچھ گندملا بھی ہے، اس طرح ہمارے یہاں بھی بہت سی روایات میں موضوع روایات میں آ گیا ہے اور ضعیف روایات میں آ گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کی یہ مجبوری ہے کہ ہمیں تاریخ کے انہی مواد کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے اور اپنی بہترین سمجھ سے ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہینڈی کیپ رکھا، میں یہ لفظ بڑا سوچ سمجھ کے اس لیے استعمال کروں کہ ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا اس ہینڈی کیپ کا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں سمجھانی آسان ہو گئیں جو یہود و نصارہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے اسکرپچرل اور ہسٹورک بیگیج کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو چونکہ وہ بیگیج سے علیحدہ کرنا مقصود تھا، اس لیے ایک کلین سلیٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ ساری باتیں بغیر کسی ہسٹوریکل بیگیج کے ان کے ذہنوں میں اتر جائیں اور سمجھائی جا سکیں۔ لیکن اس کا جو ہینڈی کیپ ہوگا، اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو سمجھنے میں دقت پیش آ گئی کہ وہ پروفیسیز کیسے بتاتے ہیں۔ پروفیسیز میں نے آپ کو بتایا کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہو۔ انہوں نے زمانے میں ایسے بھی جیسے پیش آنا تھا تب بھی یہی ہونا تھا، ویسے بھی جیسے پیش آنا تھا تب بھی ایسے ہی ہونا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انکرپٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ ایسے ٹائم پہ جا کے ڈیکرپٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ تو وہ تو اسی طرح ہونا ہوتا ہے، لیکن پروفیسیز میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت سامنے آنی ہوتی ہے، اور الوہیت اور کئی طریقوں سے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کوئی صرف پروفیسیز کے محتاج تو نہیں ہے۔ تو جب وہ چیزیں پوری ہونی ہوتی ہیں تو تب جا کے ان کا اصل مصداق سامنے آنا ہوتا ہے، اور اس کے مصداق کی جو ایکیڈیمک رخ ہے وہ بائبل کی ساری پروفیسیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے نا، یہ بالکل خوابوں کی تعبیر کی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا قرآن پاک میں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حلق کروا رہے ہیں اور مختلف عمرے کی رسوم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل وہ چیز تھی جو فیوچر بیسیکلی ان کو دکھا دیا گیا، فیوچر میں یہی ہونے جا رہا تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا، اس میں کوئی سمبولک چیز انوالو نہیں تھی، صرف سال آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ میں صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی طرف اشارہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل سچ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے خواب دیکھیں آپ جو معراج میں دکھائے گئے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائے گئے ہیں، وہاں پر سمبولک ہے ساری کی ساری انٹرپریٹیشن اکثر و بیشتر۔ تو یہ ایک سینس ہے، ایک سبجیکٹو سا علم ہے یہ، اس کو آبجیکٹیوٹی میں ٹرانسلیٹ کرنا میرا خیال ہے کوئی اس کے لیے کوئی آسان اصول نہیں بنائے جا سکتے۔ تو یہ بات کہ ہم ابھی بحث کر کے دیکھ لیں گے کہ کیوں ان روایات کو ہونا ہی سمبولک چاہیے تھا، وہ بات کر لیں گے۔ لیکن میری رائے ہے کہ دونوں رخ ہوتے ہیں اس کے اندر، ایکیڈیمکلی ان روایات کے اپنے اندر شواہد موجود ہوتے ہیں کہ ان کو سمبولک ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ جب پیش آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا مصداق بالکل اپنے آپ کو واضح کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اسے ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ سوری، گو اہیڈ پلیز۔ اس کے اندر جو رویا ہم دیکھتے ہیں، انبیاء کی رویا جو قرآن میں ذکر ہے، لوگ عام طور پر اس کی دو مختلف ایگزامپلز دیتے ہیں۔ ایک اسی طرح جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ واقعہ ہونا ہی ہوتا ہے، اور جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ اس کی کیا تعبیر تھی۔ اس کی مثال قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ چاند، سورج اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو کہ میں نے اس وقت دیکھا تھا۔
लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखते हैं कि बादशाह को एक ख्वाब आता है, लेकिन वो जो ख्वाब बादशाह देखता है, इट कॉल्स फॉर एन एक्शन। यानी कि उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बादशाह को बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा आपका। तो उसमें फिर बादशाह उनको ज़िम्मेदारियाँ भी देता है ताकि उसके लिए तैयारी की जा सके जो हालात आने वाले होते हैं। तो लोग आमतौर पर इस दूसरी एग्ज़ाम्पल की भी मिसाल देते हैं कि क्या प्रोफेसीज़ कॉल फॉर एन एक्शन और नॉट? मतलब कि हम मुसलमानों के लिए। मैं समझ गया। बहुत अच्छा सवाल है ये, और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दैट। हम इसको मिलके हल कर सकते हैं किसी एक अच्छी एकेडमिक एक्सरसाइज के नतीजे में, लेकिन मैं कुछ अपने पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ख्वाब या रोया एक मीडियम है। इस मीडियम को अल्लाह ताला किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मकासद मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, और उनमें से एक मकसद ये होता है कि कॉल टू एक्शन भी होती है उसके अंदर। खुद जो मैंने भी एग्जांपल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रे वाली, वो कॉल टू एक्शन थी। अल्लाह ताला चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें और सुलह हुदैबिया हो, और इसके नतीजे में दीन का सारा काम आगे मुकम्मल अपनी तकमील की तरफ पहुंचे। तो ये तो नॉन चीज़ है। खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, जिसमें बेटे को ज़िबा करने का मामला था, सब चीज़ों से अल्लाह ताला तो बहुत सी चीज़ें इससे अचीव कर सकते हैं। उसमें हमें नहीं होना चाहिए कि क्या एक ही मीडियम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रोफेसीज हमें बताई गई हैं, उसका मकसद मेरे नज़दीक कम से कम यही है कि हम जब वो पेश आ जाएं तो ये जान सकें कि अल्लाह ताला का पैगाम सच था, और हम दुनिया को ये बता सकें कि देखो ये हमारे यहाँ इतने 1,500 साल या इतना अरसा पहले से लिखी हुई चीज़ें मौजूद हैं, और ये भी एक ऐसे दौर में जिसमें अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, उसमें अल्लाह लोगों को कोई एक एडिशनल इस तरह का प्रूफ पेश किया जा सके कि ये देखो बातें पहले की लिखी हुई थी। यानी आप देखें, अब भी कितने यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं ऐसे क्रिश्चियंस के जो सिर्फ इसलिए ईमान लेकर आए हैं कि ये बात उन्हें बहुत इम्प्लॉजिबल लगती है कि किसी शख्स ने 1400 साल पहले बता दिया था कि अरब के बद्दू जो हैं वो इमारतों की ऊंचाई में मुकाबला कर रहे होंगे। इतनी इम्प्रॉबेबल सी बात लगती है ये। तो मेरे नज़दीक, अब ये बहस का मौजूद होता है ना कि मेरे नज़दीक है, आप किसी और के नज़दीक कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक यही है कि इन प्रोफेसीज का मकसद कॉल टू एक्शन नहीं था जो हमें बताई गई हैं। इनका मकसद ही सिर्फ ये था कि जब ये पूरी हो रही हो या होती नजर आए तो यानी कि ज़्यादातर इनमें से जो प्रोफेसी था उनका मकसद यही था। एक दो के मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया, चूंकि कि जैसे दज्जाल की उनमें से एक है या ईसा अलैहिस्सलाम की एक है कि जब उनको देखो तो उनको पहचान लेना, उनको मान लेना। ये कॉल टू एक्शन में आप उसको शुमार कर सकते हैं, लेकिन सूरज का मगरिब से निकलना हो या ज़मीन के जानवर का निकलना हो या कुछ हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, जिससे अल्लाह ताला की माजी, हाल और मुस्तकबिल के ऊपर हुकूमत साबित होती है कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। इससे बस यही है। अब ये अखज़ कैसे करना है कि किस रिवायत से क्या मुराद है, तो मेरा फॉर्मूला ये है कि एक बेस लेवल पे हर प्रोफेसी को पहले तो इन्फॉर्मेशन शुमार कर लिया जाए स्ट्रेट अवे कि ये महज एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक चीज़ है। फिर उसको एनालाइज किया जाए कि क्या इस इन्फॉर्मेशन को मानने या ना मानने के नतीजे में कोई बड़ा फर्क तो नहीं वाक़ई हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज होगी ना, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगी जो कोई भी करेगा कि अच्छा अगर ये एक बात बताएगी, इसको अगर हम ना माने उस टाइम पे तो क्या होगा, और मान लें तो क्या होगा। अगर कोई बड़ा दीनी और दुनियावी मकसद इससे हासिल हो जाएगा तो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इसको कॉल टू एक्शन शुमार होना चाहिए। और उसमें फिर आगे दो बातें बन जाएंगी कि अगर वो कॉल टू एक्शन था, लोग उसको सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर सके, तो इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह के कॉल टू एक्शन मसीह अलैहिस्सलाम के कम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम थे, लोग नहीं समझ सके उनको। तो वो फिर एक डिफरेंट बहस हो जाएगी कि क्या अल्लाह ताला को माज़अल्लाह हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला आपको बात ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करनी चाहिए थी, या हम इस पर इन्हिसार करेंगे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला किस तरीके से बातों को बयान करना चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, उसमें क्या और उनकी छुपी हिकमतें होती हैं जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, वो ही बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ इस जगह पे खड़े होकर ये देख सकते हैं कि अब हमें वो कॉल टू एक्शन लग रही थी या नहीं लग रही थी। तो अगर वो लग रही थी और वो गुजर चुकी है तो मातम करें कि हम नहीं जान सके इन चीज़ों को वक्त के ऊपर, और अगर वो कॉल टू एक्शन नहीं थी तो बस दुनिया को ये बताएं कि देखिए ये वाक़या अल्लाह ताला ने कहा था पूरा हो गया। इससे भी अल्लाह और उसके रसूल की हकानियत साबित होती है।
جی، اور ایسے معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ کئی احادیث میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب دجال کے مختلف واقعات بیان ہوتے ہیں تو مسلمان جیسے پہچان گئے کہ یہ ایک 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 ایول پاور ہے. اس کو انہوں نے شاید دجال کے نام سے تو نہیں پہچانا لیکن اس کو بہت اچھے طریقے سے پہچان گئے. اس کے بالکل انسپشن سے آپ دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلس موجود ہیں اور مسلمانوں نے پھر اپنا لاہ عمل اس کے مطابق بنایا بہت ساری جگہوں پر. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پریڈکٹ کیا گیا مسلمانوں نے پہچان تو لیا اس کو لیکن شاید اس کوگنیشن کے ساتھ نہیں پہچانا کہ اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ یہ اصل میں حدیث کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے. جی یہ بہت اچھا آرگیومنٹ ہے اور میرا خیال ہے اسی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارا ویو اسی لیے یہ ہے کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات جو ہیں وہ کمیونزم دجال، آپ اس کو مارکسزم کہیں کمیونزم کہیں، وہ دجال تھا اور اس کے مقابل میں مسیحی طاقتیں خاص کر سے امریکہ جو میدان میں اتری اور خاص کر سے اس کے اندر بھی مسلمانوں افغان مسلمان اور عرب مجاہدین جو اکٹھے ہو گئے وہاں پر افغانستان میں اس کے مقابلے کے لیے، وہ جو مارکا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے دجال کو شکست دی اور وہ شکست چند ہی سالوں کے بعد 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آ گئی. اس پر تھوڑی بہت مزید بات کر لیتے ہیں، پہلے اپنا نکتہ مکمل کر لیں. لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ ان پروفیسیز کا آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقہ کار ان کو دیکھنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملات ویسے ہی ہونے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایکچولی پروفیسی کا ایک حصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال پہلے مدینہ کا رخ کرے گا لیکن پھر وہ شام کی طرف چلا جائے گا. تو یہ اسی چیز کا وہ تھا کہ پہلے سوویت یونین کو یہ لگا کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کی کوئی دال پگھل جائے گی. افغانستان میں کسی حد تک پگھلی بھی، یمن میں بھی پگھل گئی، بعض ایک دو چھوٹے موٹے ممالک آپ اور بھی حوالہ دے سکتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج اس ٹائم پہ جو مین آپ کا عرب تھا سارے کا سارا، اس نے اور باقی دوسرے مسلمانوں نے قطعاً ماننے سے انکار کر دیا. جبکہ جو عیسائی علاقے تھے لیٹن امریکہ کے اور مختلف نان کرسچن بھی جو شامل تھے جن میں ان کے اندر اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. تو یہ آپ کیا کہیں ایگزسٹینشلی چیزیں ویسے ہی ہو گئیں جیسے پروفیسائڈ تھیں لیکن کوگنیشن نہیں ہو پائی اس ٹائم کے اوپر. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم آج تک بھی اس کو دجال سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، ہمارے کسی بھی اسکالر نے نہیں کیا، لیکن معاملات سارے درست نہج پہ چلے کسی نہ کسی طریقے سے بائی اینڈ لارج. میں جیسے جب کمیونزم بالکل اپنی ارلی سٹیجز کے اوپر تھا تو اس وقت آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ کوکس کے اندر چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور وہاں پر جب کمیونسٹ آئے تو اس وقت بلکہ ملیٹنٹ ریزسٹنس بھی ہوئی. باسمچی موومنٹ بڑی مشہور ہے وہاں کی جنہوں نے، اور اس کے اندر جو ریٹورک یوز ہوا وہ بہت ہی اینٹی ریلیجس قسم کا ریٹورک ہے. اگین انہوں نے دجال کا لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن اس میں جو احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ دجال آ گیا ہے اور اس کی خبر پہنچتی ہے تو اس سے لگتا ایسے ہی ہے کہ جب وہ سینٹرل ایشیا کے کوکس کے ایریاز میں آئے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں ایک بھوچال تو اس وقت مچا تھا لیکن اس طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا اثر کافی لوکلائز تھا. اس وقت ابھی کمیونزم اس طرح سے گلوبل سٹیج پر نہیں پہنچا تھا. اس میں ہمارے پاس اب 10 منٹ رہ گئے ہیں تو اس میں آپ عطان بھائی اگر یہ بتائیں کہ آپ کیسے اس جگہ پر پہنچے، یعنی کہ دجال کے کمیونزم کے ساتھ ریلیشن میں اور حضرت عیسیٰ والا جو رول ہے جو سمبولکلی یو ایس نے کولڈ وار اور ورلڈ وار 2 کے اندر ادا کیا ہے، وہ آپ کیسے پہنچے؟ مطلب what was the trigger for yourself؟ ہاں، ٹریگر سے پہلے میرا خیال ہے میں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ میرا ماضی فوج کے ساتھ متعلق رہا ہے تو جنگ عظیموں کو پڑھنا جو ہے نا ہمارے کریکولم کا ایک بڑا میجر حصہ ہوتا ہے. لوگ اس کو صرف ایکڈیمک عام طور پہ طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں.
عام طور پہ ہم مسلمانوں کا رویہ یہی ہے ہر چیز کی طرف ہی کہ ہم نے چیزوں کو لائف لیسنس کے طور پہ نہیں سمجھنا ہوتا، بلکہ کوئی ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کوئی کورسز مکمل کرنے کے لیے، کوئی پروموشن حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا رویہ شروع سے یہ نہیں تھا، میں تاریخ کو ہمیشہ اسی طرح پڑھتا تھا کہ دیکھا جائے کہاں پر کیا چیز ہوئی ہے، پھر دین کے ساتھ اس کو لنک کرنا۔ تو اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نظر ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسا تھکا ہوا اسٹوڈنٹ، میں کوئی بہت اعلیٰ اسٹوڈنٹ نہیں رہا، کبھی بھی ایوریج سے اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تھکا ہوا اسٹوڈنٹ جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور وہ اس طرح دو چار کی طرح سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کارل مارکس صاحب ہیں، وہی جس طرح روایت میں بیان ہوا ہے، ان کے مڑے ہوئے بال ہیں، اور وہی وہ ان کا بھی افریقن ڈسینٹ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کانا ہونے کی جو پوری صورت ان کی بیان کی گئی ہے، جو ان کی اصل میں تھیری کے اوپر تھی، اور اس کے بعد جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گیو اٹ اوے ان سرٹن حدیث نہ کہ بھئی دجال کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہو، بڑی چھوٹی سی مخلوق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کم وقت رکھتا ہوگا، اور کبھی صحابہ کہتے ہیں آپ اس کو بڑا چڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اصل میں وہ ساری چونکہ چیزیں سمبولک تھیں، اس لیے اس طریقے سے بیان کی جا رہی تھیں۔ اور پھر ان کو جب جنگ عظیموں سے آپ لنک کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک مس فارچون ہے کہ ہم نے مغرب کی اچھائی کو تسلیم کرنے سے انہی بنیادوں پہ انکار کیا ہے جن بنیادوں پہ مغرب نے اسلام کی اچھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگرچہ ایگزسٹینشلی اسپیکنگ پھر بھی ایسا نہیں ہوا، پھر بھی ہم نے ان کی اچھائی تسلیم کر لی، لیکن اپنی زبانوں سے ہم اس کے خلاف ہی لگے رہے ہمیشہ۔ تو اس میں یہی ہوا کہ جنگ عظیم اول میں اگر آپ دیکھیں تو وڈرو ولسن کے 14 نکات ہیں، وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی پیغمبر لکھ رہا ہے وہ نکات، اس کے ساتھ ہی متصل پہلے جو ہے وہ دجال کا ظہور ہوتا ہے، اور لینن جو ہے وہ اپنے نکات دیتا ہے، اور وہ بھی ورلڈ پیس کی بات کرتا ہے، وہ بھی وہ ساری باتیں کر رہا ہے جو بعد میں وڈرو ولسن نے بھی کی ہیں اور باقی امریکہ نے بھی کی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اس جھوٹے مسیح کا بالکل نظر میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں باتیں یہ بھی وہی کر رہا ہے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں، بٹ بوتھ آف دیم ہیو اے ویری ڈفرنٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ ایک اللہ تعالیٰ پہ یقین کے نتیجے میں یہ باتیں کر رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کو دقیانوسی اور ایک غیر حقیقی چیز قرار دے کر یہ باتیں کر رہا ہے، اور مختلف تجویزیں بھی دی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں، اور وہاں سے کشمکش سٹارٹ ہوتی ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کے دوسرے جنگ عظیم تک جب پہنچتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پھر جس طریقے سے مغرب بیہیو کرتا ہے، خاص کر سے امریکہ کے پریشر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، اور خاص کر سے سلطنت عثمانیہ کی آزاد کردہ ریاستوں کے ساتھ، وہ بات اس کو بھی ہم نے ہمیشہ نیگیٹولی پورٹرے کیا۔ حالانکہ برطانیہ کا بڑی حد تک آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کوئی موڈ نہیں تھا، فرانس کا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ راستیں چھوڑے، لیکن وہ جو ایک پورا ماحول بن رہا تھا ادھر مسیح کے ذریعے سے ادھر دجال کے ذریعے سے، تو یہ چیزیں بڑی مشکل رہی تھیں کہ کالونائز چیزیں برقرار رکھی جائیں۔ اور پھر الٹیمیٹلی تو 1956 میں آ کے بس یہ امریکہ پٹ اٹس فٹ ڈاؤن، جب ایجپٹ کا ساتھ دیا انہوں نے برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے اگینسٹ۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ کی تاریخ میں نظر سے گزر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے سے آپ کا چونکہ ذہن بنا ہوتا ہے چیزوں کو سمبولیکلی پرسیو کرنے کا، آپ بائبل پڑھ چکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے مختلف ریاستیں آئیں، کیسے ان کو ڈپکٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، ایک پورا آپ کی اپروچ چینج ہونے شروع ہو جاتی ہے which cannot be described in terms of its constituent parts۔ یعنی یہ وہی مولانا خوابوں کی تعبیر والا نا، کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ کسی چیز کا کوئی مطلب کیوں ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس کا یہ مطلب مجھے کیوں نظر آ رہا ہے، بس میرا علم کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس میں میری اپروچ چونکہ ہمیشہ یہی رہی کہ تاریخ کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے، اس سے یہ بات اور بائبل کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان چیزوں کو سمبولیکلی ہی پرسیو کرنا چاہیے، اور ان کو گلوبل لیول پہ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو روایات میں جس طرح بیان کی جاتی ہے اس کو جب ایک گلوبل رن دے دیا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر 40 دنوں میں جو ہے وہ ٹریول کر لے گا، یہ بات متعدد روایات سے سامنے آ گئی، تو پھر یہ کوئی لمبی چھوڑی ایکسرسائز نہیں رہی کہ یہ دجال ہی ہوگا۔ حالانکہ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں اس روایت کو حل نہیں کر پایا تھا جو 40 دنوں والی روایت تھی، اس کو آپ نے مجھے حل کر کے بتایا، اگرچہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ آپ شاید اس کے انٹرپریٹیشن میں مزید بھی آگے کسی خاص نوانس پہ چلے گئے ہیں، لیکن میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں۔ میرے نزدیک وہ 40 دن کی روایت بہت زبردست ہے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، جس میں بالکل گن کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ ٹائم فریم ہے دجال کا زمین پہ ظہور کے بعد۔ اب دیکھیں وہ بھی کمال ہے، دجال کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، وہ کارل مارکس سے ہو چکی ہے،
دجال کے ظہور کا ذکر ہے وہ سعودی لینن سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, 1917 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ پھر جب وہ چیزیں سب لنک اپ ہوتی نظر آتی ہیں روایات سے اور پوری ہوتی نظر آتی ہیں ہر اعتبار سے, تو پتہ نہیں, میں تو اس کو اس کے علاوہ نہیں بیان کر سکتا کہ مجھے ایسے ہی صاف نظر آ رہا ہے, بالکل آبویس چیزیں ہیں کچھ. تو یہ کیا کہنا درست ہوگا کہ آپ اصل میں اس نتیجے پر مطلب میں انیشل بات کر رہا ہوں کیونکہ ساری بات ہے جب انسان کو شروع میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے بعد ہی پھر وہ زیادہ تحقیق کرتا ہے اور اس کا پھر جو زاویہ نظر ہے وہ زیادہ محکم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے چیزیں کھلتی جاتی ہیں. لیکن جو شروع میں جو آپ کی انکلینیشن تھی وہ اصل میں بائبل اور ہسٹری کو پڑھنے کی وجہ سے, اور احادیث کو تو آپ پڑھ ہی رہے تھے, ان کو جب آپ نے پڑھا اور اس کے ملاپ سے یہ اصل میں کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آیا. Would it be جی, fair? لیکن اب چونکہ آپ نے اس کو ریوائز کیا, ریٹریٹ کیا ہے, تو میں بھی ایک چیز جو بھول گیا تھا میں بیان کر دوں کہ ایک تیسری بڑی چیز اس کے اندر جو معاون ہوئی وہ اصل میں غامدی صاحب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے متعلق موقف تھا. وہ ایک بہت بڑا بیریئر تھا میرے ذہن میں قرآن پاک کے اندر کہ جب وہ روایات جب وہ آیات ہم روایتی تفسیروں میں پڑھتے تھے اور ان سے اسی نتیجے پہ میں بھی پہنچا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی آنے کا بیان ہے, تو ایک قسم کا ایک وال کھڑی ہوئی تھی اس انٹرپریٹیشن کے درمیان میں. یعنی چیزیں ہوتی نظر تو آ رہی تھیں لیکن وہ اوکلٹ طریقے سے نظر آ رہی تھیں, یعنی کہ یہ صاف نظر آتا تھا کہ ہمیں چیزیں بیان تو میں کر دوں گا لیکن یہ اتنی بڑی جو دیوار کھڑی ہوئی آگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور کوئی یہودی اس دن بچے گا نہیں, کوئی اہل کتاب بچے گا نہیں ان پر ایمان لائے بغیر. اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں آ گئی ہیں اور وہ فوت بھی نہیں ہوئے, انہوں نے بھی واپس آنا ہے, تو یہ کیسے نتیجہ قائم کر لیا جائے. یہ وہ بیریئر تھا کہ پھر جو غامدی صاحب نے گرایا ہے تو وہ بالکل جو ایک پینٹ اپ انرجی تھی نا, سارا فلو بنا ہوا تھا میرا, اس کو فری رن وے مل گیا ہے اس کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دو چیزوں کے ساتھ اس تیسری چیز کو بھی ایڈ کر لیا جائے کہ اصل میں آخری چیز جو لاسٹ اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک وہ یہ تھی کہ غامدی صاحب نے سمجھا دیا قرآن پاک سے اور ہمیں بھی ہضم کر لیا ہم نے اس کو. یعنی کہ میں علی وجہ البصیرت لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں وہ آیتیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا قطعاً تذکرہ نہیں ہے اور بات ہی بالکل اور ہو رہی ہے. اور وہ جب ایک دیوار گری ہے تو پھر یہ تین چیزوں نے مل کے جو ہے یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ موقع کی ہے میرے ذہن. چلیں بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ول کنٹینیو, میں ریکارڈنگ یہاں پر ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی.